मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मुफ्ती उसामा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज शब बारात के हवाले से गुफ्तगू करनी थी। आज सुबह से बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए और ये पूछने की कोशिश की कि शब बारात किस दिन है, 28वीं मार्च को है या 29वीं मार्च को है। तो याद रखिए, इस बारे में कन्फ्यूजन की वजह ये बनी कि 14 मार्च को जब यकम शाबान का चांद देखा जाना था, जो कि 29वीं रजब की शब थी, उस रात को चांद अभी नज़र आया नहीं था। मीडिया पर गलती से खबर चल गई जिसकी बिना पर लोगों ने समझा कि कल यकम शाबान है, हालांकि यकम शाबान उससे अगले दिन थी। तो बाद में उस खबर की तरदीद हुई तो फिर 15 मार्च से यकम रमज़ान को शुमार किया गया, यानी यकम शाबान का चांद नज़र आया 15 मार्च से। तो इस बारे में याद रखिए कि अगर वहाँ से हम 14 दिन आगे गिने तो ये जाकर बनता है 29वीं शब, यानी 29 और 30 की दरमियानी शब को शब बारात होगी। और अगर रोज़ा रखना हो किसी ने तो वो 30 मार्च का रोज़ा रखेगा। अब नाज़रीन, आपके सामने इस रात की मुख्तसर सी हकीकत और मुख्तसर सी फ़जीलत भी बयान कर देते हैं, इसलिए कि इस रात की फ़जीलत के बारे में बहुत सारे लोग इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ लोगों इसकी फ़जीलत को बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं और कुछ लोग इसकी हकीकत तो मानते हैं, फ़जीलत को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि उसमें खुराफात और बहुत सारी चीज़ें शामिल करके उसे शब क़द्र से भी ज़्यादा फ़जीलत वाली रात करार देते हैं। हालाँकि इसमें एतदाल वाला मज़हब ये है कि इस रात की फ़जीलत चूँकि बहुत सारी अहादीस में आई है, अगरचे वो बेशतर अहादीस, ज़्यादातर अहादीस ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुहद्दिसीन के यहाँ एक उसूल है कि ज़ईफ़ रिवायतें भी अगर मिलकर किसी एक बात को तक़वियत दे दें तो वो रिवायतें हसन हो जाती हैं। लिहाजा इसमें चूँकि 10 सहाबा किराम से रिवायत मनक़ूल है, तो ये कहना कि इस रात की कोई फ़जीलत नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। वो 10 रिवायात, उनमें बड़े बड़े सहाबा किराम भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है कि यंज़िलुल्लाहु इला समाइद दुनिया मिन अन्नस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि शैइन इल्ला रजुलुन मुशरिकुन औ रजुलुन फ़ी क़ल्बिही शहना। अल्लाह ताला 15वीं शब को आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं अपनी शान के मुताबिक, और इस रात में हर किसी की मग़फ़रत कर देते हैं सिवाय मुशरिक आदमी की और उस आदमी की जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में थोड़ा बहुत बुग़्ज़ हो। एक और रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदरीन हाज़िही लैला अय्यु हाज़िही लैला, तुम्हें पता ये कौन सी रात है? हाज़िही लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, ये निस्फ़ शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह ताला मग़फ़रत करने वालों की मग़फ़रत और रहमत तलब करने वालों को रहम देते हैं, सिवाय आपस में लड़ने वालों को और कीना रखने वालों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि इन्नल्लाह ला यत्तलिउ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, अल्लाह ताला लोगों पर नज़र करते हैं, फ़यग़फ़िरु लिजमी ख़ल्क़िही, अल्लाह तमाम मखलूक की मग़फ़रत कर देते हैं सिवाय मुशरिक और मुशाहिन, यानी कीना बुग़्ज़ रखने वाले और मुशरिक के अलावा। इसी तरह एक और रिवायत में यत्तलिउल्लाहु अज़्ज़ व जल इला ख़ल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिइबादिही इल्ला इस्नैन, सिवाय 2 के मुशाहिन व क़ातिलु नफ्सिन, एक कीना बोझ रखने वाला, एक कत्ल करने वाला। और रिवायतों में है इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान नादा मुनादिन हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू हल मिन साइलिन फ़अअतीही फ़ला यसलु अहदन शैअन इल्ला अअतिया इल्ला ज़ानी फ़रजहा औ व मुशरिकुन। इस रात में सबको अल्लाह ताला दे देते हैं, जो कुछ मग़फ़रत तलब करने वाला होता है, अल्लाह एक मुनादी पुकारता है कि आज की रात में कोई है जिसको मैं मग़फ़रत तलब करने वाला है या रहमत तलब करने वाला है या अल्लाह से कोई सवाल करने वाला है, तो अल्लाह ताला सबको कुछ न कुछ दे देते हैं सिवाय एक ज़िना करने वाली औरत, यानी यह ज़िना करने वाला मर्द उसमें शामिल है, और अपनी बदअमालियों की वजह से बदकार औरत और मुशरिक महरूम होते हैं। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, हल तदरीना मा हाज़िही लैला, तुम्हें पता ये कौन सी रात है, यानी इसमें क्या है? फ़ी लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान क़ालत मा फ़ीहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इसमें क्या है? कहा गया फ़ीहा युक्तबु कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िही सना, इस साल जिसने पैदा होना है
اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبُ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس رات، اس سال، اگلے آنے والے سال میں کس آدمی نے کیا کب انتقال کرنا ہے، تو بنی آدم میں سے جس کا انتقال ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اسی رات میں اعمال سارے سال کے کھاتا اوپر چلا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اسی رات میں رزق اترتے ہیں اور رزق نیچے اترتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه الليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں پر جو بال ہیں جن کے جسم پر، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس رات میں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکن، اللہ تعالیٰ اس رات میں چند لوگوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں رحمت کی نظر سے، ایک مشرک، ایک مشاحن، ایک مشرک، دوسرا کینہ بغض رکھنے والا، تیسرا قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، چوتھا ولا الی مسبل، اور جو اپنی آزار کو، اپنے تہبند کو یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ولا الی عاقل لوالدیہ، اور اپنے والدین کے نافرمان کو، ولا الی مدمن خمر، اور نہ ہی شراب نوشی عادی شراب خور کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر فرماتے ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین سے بھی اس رات کے بارے میں بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، ولیلۃ الاضحیٰ، شب عید الاضحیٰ، ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، وأول لیلۃ من رجب، اور رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات۔ تو ان مذکورہ روایات اور ارشادات اور فضائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ اعمال کرنے والے ایسے ہیں جن کا ان احادیث میں ذکر آیا ہے، ان 8 لوگوں کا جو اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں۔ ان میں سے ایک ہے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ کینہ اور بغض رکھنے والے کی ذکر احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس رات میں خاص طور پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ دوسرا شرک کرنے والے کے بارے میں آیا کہ اگر مشرک ہے اور وہ شرک کا عمل کرتا ہے کوئی بھی، تو پھر اس کو اس رات میں بھی بخشش نہیں ملنے والی ہے جب تک توبہ نہ کر لے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اس میں ذکر ہے ناحق قتل کرنے والے کا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا علیما، تو اللہ کا غضب، لعنت، سخت عذاب کی وعید اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید اللہ نے قرآن مجید میں سنائی ہے اس شخص کے لیے جو ناحق کسی کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے۔ چوتھے نمبر پر زانی ہے، زنا کرنے والا، یہ ایسا گناہ ہے جس کا ذکر حدیثوں میں بہت زیادہ برائی کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو اپنے پستانوں سے بندھی ہوئی تھی اور پاؤں کے بل لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ دنیا میں زنا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو ناحق اپنے اولاد کو قتل کرتی تھی۔ تو ایک قطع رحمی کرنے والے کا ذکر ہے 5ویں نمبر پر۔ قطع رحمی کرنے والا یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ازار، شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کا ذکر بھی حدیث میں آیا کہ اور یہ مردوں کے لیے اس طرح کرنا، لٹکانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ وہ تکبر کے بغیر ہی کیوں نہ ہو تب بھی گناہ ہے، اگر تکبر کے ساتھ ہو تو ڈبل گناہ ہے۔ 7ویں نمبر پر جس کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو جہاں آپ جانتے ہیں
کہ والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس لیے والدین کے نافرمان بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے اس گناہ سے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر عادی شراب خور ہے، جو شراب پیے گا اور شراب سے توبہ نہ کرے، اور کیونکہ اس شراب کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا دوسرا نام بیان کریں گے، ان کے سامنے ناچنے گانے والیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دیں گے اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بچائے۔ تو شب برات کے فضائل بھی موجود ہیں، اس رات میں ان گناہ کرنے والوں پر وعیدیں بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین اکابر امت سے اس رات کے بارے میں بہت سارے فضائل بھی منقول ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جن کا خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات میں نیک اعمال کرنا مستحب ہے۔ اس رات میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ اس رات میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں عبادت کا ذکر ہے، لہذا عبادت کرنی چاہیے، اس میں نوافل بھی ہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے بلکہ نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اوراد و وظائف بھی ہیں، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس رات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بے شک اس کی فضائل موجود ہیں، محدثین فقہا کا یہ فیصلہ ہے، لیکن اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم نے رسومات کا دروازہ کھول لیا، بدعات کا دروازہ کھول لیا ہے کہ اجتماعی شب بیداری ہو، ان تمام خرافات کا احادیث میں اور شریعت میں کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ ہم نے بہت سارے خرافات شروع کر لیے ہیں، جیسا کہ اجتماعی شب بیداری ہے، مخصوص قسموں کے طریقے سے نوافل پڑھنا ہے، اور تسبیحات یا تراویح کی صورت میں جماعت کرانا ہے، اسپیکر پر نعت خوانی ہے، بازاروں ہوٹلوں میں گھومنا، حلوے پکانا اور یہ سمجھنا کہ یہ ثواب ملے گا حلوہ پکانے سے، قبرستان میں چراغاں کرنا، جتھے کی شکل میں اجتماعی شکل میں قبرستان جانا، ان سب باتوں کا اس رات میں غسل کرنا، چراغاں کرنا، مساجد میں اور گھروں میں روشنیاں کرنا، آتش بازی کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں کسی بات کا بھی کوئی بھی صحابہ اکرام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ان تمام رسومات کو ترک کرنا چاہیے اور دوسرے خرافات سے بچنے کے لیے وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس رات میں کی ہیں۔ ان سب باتوں کا جو کام کرنے کے ہیں، اگر افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کے ساتھ میں ان سب باتوں کا ذکر کروں تو کل ٹوٹل 6 کام اگر آپ کر لیں یا 6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تو پوری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کو با جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جتنی توفیق ہو وہ کریں، اور اگر توفیق ہو یا نہ ہو مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ضرور کریں، بالخصوص وہ گناہ، وہ 8 قسم کے گناہ جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو اس رات کی فضیلت سے محرومی کا سبب ہے۔ نمبر 3، اس رات میں توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور ہر قسم کے رسوم و بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے لیے اور اپنی پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بقدر وسعت، جتنی وسعت ہو ذکر و اذکار، نوافل، تلاوت، اس کا اہتمام کریں اور بآسانی۔ نمبر 6، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15ویں شب کا یعنی اگلے رات سے اگلے دن کا روزے کا اہتمام کر لیں، روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بآسانی ممکن ہو تو یہ روزہ رکھ لیں۔ ان 6 کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کا ہمیں حقدار بھی بنا دیں گے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور رحمت بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔